बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके वो करे। अगर ताकत है बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए हुए तो हजर अस्वद को बोसा देगा, लेकिन शर्त है बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए हुए। या हाथ से चूम लेगा, फिर हाथ लगा देगा हजर अस्वद पर, फिर हाथ को चूम लेगा, या डंडे वगैरह है, लकड़ी वगैरह है तो उससे चूम के उसको चूम लेगा, वरना बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर या बिस्मिल्लाह करके वो तवाफ शुरू कर देगा। पूरे तवाफ के अंदर जो चाहे पढ़े, कुरान पढ़े, दुआ करे, जिक्र अस्कार करे, अरबी में, हिंदी में, केरला, जिस जबान में चाहे। अलबत्ता रुकने यमानी और हज अस्वद के बीच जो हज अस्वद से पहले का कोना है, रब्बना आतना फी दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार, पढ़ना सुन्नत, वरना कोई भी दो। रुकने यमानी को न चूमेगा, रुकने यमानी को चूमेगा नहीं, ना उधर इशारा करे। हाँ, अगर वहां तक पहुंच गए तो खाली हाथ लगा देगा, 7 चक्कर तवाफ करेगा। ये उम्रा करा रहा हूं। तवाफ करने के बाद वो 2 रकात नफिल पढ़ेगा। उम्रे की नमाज ये है, तवाफ की नमाज। पहली रकात में क्या पढ़ना बेहतर है? कुल या अय्युहल काफिरून। दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। ये कहां पड़ेगा? मकाम इब्राहिम के पीछे, अगर है आसानी तो, वरना पूरे हरम में कहीं भी पढ़ लेगा। हज पे जाने वाले मेरे भाइयों, इस बात का हमें, हज और उम्रे पे जाने वाले मेरे भाइयों, इस बात को ठान करके निकला करो कि हम अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अगर किसी की तरफ से कोई तकलीफ हुई तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे। हज और उम्रे पर आने वाले किसी भी मुल्क का कोई भी बाशिंदा हो, उसकी खातिर ख्वाह हम मदद करेंगे। कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा हज में, रहेगा कि नहीं? अब वहां जाहिल लोग क्या करते हैं, उनके मौलवी साहब बता के बैठते हैं, अरे वो लोग वहां भी उनकी बात मत मानना, मकाम इब्राहिम पे पढ़ना। अब मकाम इब्राहिम पे पढ़ने के लिए तवाफ करने वालों को परेशानी, आने जाने वालों को परेशानी, और वहां औरतें भी। अगर आसानी के साथ बिना कुछ, भाई आप जा रहे हो नफल पढ़ने और एक आदमी तवाफ कर रहा, जो करना जरूरी है, रुकना है बात में फर्क है। पूरे हरम में कहीं भी पढ़ लें। उसके बाद जाएंगे सफा पर। कहां जाएंगे? हज अस्वद के सामने। सफा पर पहुंच करके कुछ दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंजज़ा बअदहु नसरा, ये सारी दुआएं वक्त में मैंने बताया था, वो दुआ पढ़ करके फिर जितना चाहे आप, जो चाहे आप अल्लाह ताला से खाने काबा की तरफ मुंह करके दुआ करें, है ना। फिर सफा से मरवा जाएंगे। सफा और मरवा के बीच में जो ग्रीन लाइटें लगी, वहां मर्द अगर हो सकता है, भीड़ नहीं तो दौड़ेगा, औरतें नॉर्मल चाल चलेंगी। सफा से मरवा 1 चक्कर, मरवा पहुंच करके वही काम करेंगे जो सफा पे किया। एहराम खोलना भी यहां जरूरी नहीं है ना, है कि नहीं? अपने सतर का आप पर्दा किए रहा। सफा से मरवा से सफा है 2 चक्कर, इस तरह 7 चक्कर करेंगे। चुनाचे सफा और मरवा में आपका चक्कर शुरू होगा सफा पर और खत्म कहां होगा? मरवा पर। फिर उसके बाद पूरे सर का बाल कटा लेंगे या मुंडा लेंगे। अगर हज के दिन करीब है तब कटाना, छोटे करना यह अफजल है। लेकिन अगर हज के दिन दूर है, 8 ज़िलहिज्जा भी दूर है, बाल अच्छी तरह उग सकते हैं, तो मूंडना जाए, मूंडना अफजल। और जो लोग थोड़ा यहां थोड़ा यहां थोड़ा यहां काट लेते हैं, बखील और कंजूस किस्म के लोग, ये सुन्नत रसूल के खिलाफ। बाल इतना कटे कि लगे कटा हुआ है, महसूस हो देखने वाले को बाल कटा। आपका उम्रा हो गया। हज तमत्तो कर रहे हैं ना, आपका उम्रा हो गया। क्या क्या किया? नियत करके इहराम पहना, खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ किया, तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, सफा मरवा का 7 चक्कर किया, फिर बाल कटाया, आपका उम्रा हो गया। अब 8 ज़िलहिज्जा को तमत्तो करा रहा हूं, 8 ज़िलहिज्जा को जहां भी आप ठहरे हुए हैं, वहीं से गुस्ल करके, खुशबू वगैरह लगा के, जो नियत करने से पहले जो कुछ काम किया जाता है वो करके, वहीं से आप हज की नियत लब्बैक हज करके रेडी हो जाएंगे। जहां भी ठहरे, मिना में ठहरे तो मिना में, अरफा में ठहरे तो अरफा में, मक्का में ठहरे हैं तो मक्का में, जहां भी आप ठहरे हुए हैं वहीं से नियत करके चले जाएंगे। कहां? मिना। ये 8 ज़िलहिज्जा, 8 ज़िलहिज्जा को मिना जाएंगे। सूरज निकलने के बाद जाना बेहतर है। अब तो भाई आसानी को जैसे रात में भी जा सकते हैं। और ये बात भी जाने रखिएगा, 8 ज़िलहिज्जा को हाजियों का मिना में जाना सुन्नत है, रुकन और फर्ज नहीं। अगर कोई नहीं गया तो कोई गुनहगार, बस सुन्नत छोड़ने का जो सवाब, जो सुन्नत पर अमल करने से जो सवाब मिलना चाहिए था वो सवाब नहीं। पूरे हज के दरमियान एक और गुजारिश, पूरे हज के दरमियान
واجب اور رکن کا خاص خیال رکھیے گا. اگر کسی وجہ سے سنت چھوٹ رہی ہے اور سنت بجا لانے سے اپنے لیے دوسرے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے گا. اگر آسانی سے کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے گا. جیسے حضرت کو چومنا سنت ہے نا, اب اس کو چومنے کے لیے ہم دھکا مار کے لوگوں کو بھیڑ لگا کر کے لائن لگا کر کے دنیا بھر, غلط بات نا. مینا میں 8 ذی الحجہ کو پہنچیں گے, احرام میں آپ رہیں گے, کوئی احرام کی پابندی آ گئی. ظہر کو اس کے وقت میں 2 رکعت, عصر کو اس کے وقت میں 2 رکعت, مغرب کو اس کے وقت میں, ہاں مغرب میں قصر نہیں ہے نا, عشاء کو اس کے وقت میں اور فجر کو اس کے وقت میں 2 رکعت. سفر میں وتر بھی پڑھ لیں گے اور سنت کی فجر کی سنت بھی پڑھ لیں گے. یہ 5 نمازیں مینا میں آپ پڑھیں گے اور ہر نماز کو اس کے وقت پر 4 رکعت والی کو قصر کر کے پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیا کام کریں گے؟ ذکر و اذکار, توبہ استغفار, قرآن کی تلاوت, دوسروں کو بھلی بات بتانا, کسی حاجی کی خدمت کرنا, یعنی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی ہی میں مشغول. یہ نہیں کہ ارے یار رام باندھے چلو کیمرہ لے کے باہر پہاڑے پہ ذرا مارو, فوٹو لے بھیجنا بیوی کے پاس کیمرے میں, ہاں میں نے حج کیا, مینا کی تصویر ہے, مسجد خیف کے سامنے بالکل کھڑا ہوں, موبائل بھی لگا ہے. یہ سب کام لایانی ہے میرے بھائیوں سے, یہ سارے کام شیطانی ہے میرے بھائی. جمرہ میں پہنچے پھٹا, ہاں میں کنکڑی مار رہا ہوں, دیکھو فوٹو کے ساتھ بھیجوں گا, انتظار ہی کرو. یہ سب لایانی, فضول خرچی. تو اپنے آپ کو عبادت میں رکھیں. یہ 8 ذی الحجہ. اب مغرب جیسے ہوا 9 ذی الحجہ شروع ہو گیا. 9 ذی الحجہ کو جو عرفہ کا دن ہے, سورج نکلنے کے بعد عرفہ کے لیے جائیں گے. اور 9 ذی الحجہ, لوگ رات میں بھی چلے جاتے ہیں, کوئی سی بات نہیں. عرفہ یہ اصل حج 9 ذی الحجہ ہے. 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں جائیں گے اور عرفہ کے میدان میں ظہر کے بعد, عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے بعد سے لے کر کے کب تک غروب آفتاب تک, سورج ڈوبنے تک عرفہ ہی میں رہیں گے. اور وہاں عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے اور قصر کے ساتھ پڑھیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا قصر تو مسافر کے لیے ہے, عرفہ میں کیوں پڑھوا رہے ہو؟ یہ عرفہ کی نماز ہر حاجی کی ہے. عرفہ میں چونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام مکہ ہی سے تھے, انہوں نے عرفہ میں ظہر کو اس کے وقت میں اور پھر فوراً عصر کو 2 رکعت پڑھا تھا, جس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جمع تقدیم. اذان ہوگی, 2 رکعت تکبیر کر کے جماعت سے پڑھنا بہتر ہے. 2 رکعت تکبیر کر کے ظہر کی نیت سے پڑھ لیں گے, سلام پھیرنے کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھیں گے. وہاں آپ دیکھیں گے بہت سارے جاہل متعصب قسم کے اندھے جو بس کہہ دیے کہ ہمارے ابا نے کہا سرسوں بونا, سرسوں ہی بوئیں گے, رسول نے کچھ بھی بولا ہو, ابو بکر نے کچھ بھی بولا ہو, عمر نے کچھ بھی بولا, نہیں ہمارے مولوی صاحب نے کہا یہی کرنا ہی کر. اتنے بڑے بدنصیب ہیں میرے بھائیو کچھ لوگ جو آ کر کے امام حرم کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی ہے. یہ اللہ نے مہر لگا دیا. وہ بریلوی, وہ مشرک لوگ, قبر پرست, اجمیر اور درگاہوں کے پجاری, وہ حرم میں آ کر کے شیخ سدیس اور دوسرے ائمہ کے پیچھے نماز کیوں؟ یہ وہابی مولوی صاحب نے سمجھا کے بھیجا. ایسے مولویوں پہ اللہ کی لعنت ہو یا اللہ انہیں ہدایت دے. تو میرے بھائیوں ساتھیوں, یہ عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ ایک ساتھ پڑھیں گے. پہلے ظہر پھر عصر. نماز پڑھنے کے بعد آپ عرفہ کے میدان میں ہیں, احرام کی حالت میں ہیں, ایک مبارک جگہ میں ہیں, ایک مبارک وقت میں ہیں. یہی وہ دن ہے جس کو اصل حج کہا گیا ہے. یہی وہ دن ہے کہ غیر حاجی اگر اس دن کا عرفہ کی 9 تاریخ کو صوم رکھے, روزہ رکھے, تو 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہی وہ دن ہے, عرفہ ہی کا وہ میدان ہے اور عرفہ ہی کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فخر و مباحات کے ساتھ اپنے فرشتوں, اپنے پاس موجود فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہ رہے ہیں؟ کوئی رو رہا ہے, کوئی توبہ کر رہا, کوئی استغفار کر رہا, کوئی کچھ کر رہا ہے, میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے ساروں کو معاف کر دیا ہے. عرفہ کا وقت, عرفہ کا میدان, آپ کی حالت, اللہ کی توفیق آپ کو جگہ جانے, حج کی نیت سے آپ کو جانے.
اس وقت کو ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھیے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھیے۔ عرفہ میں آپ رہیں گے مغرب کے وقت تک، سورج ڈوبنے سے پہلے آپ عرفہ سے نکل نہیں سکتے ہیں، اگر نکلیں گے تو آپ کے اوپر کفارہ ہو جائے گا۔ سورج نکلنے کا جب یقین ہو جائے آپ عرفہ سے نکلیے مزدلفہ کے لیے۔ مغرب کا وقت ہو جائے گا عرفہ میں، لیکن عرفہ میں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں سے نکلیں گے کہاں کے لیے؟ مزدلفہ۔ اب یہ 10 ذی الحجہ کی رات ہو گئی، 10 ذی الحجہ کی، چاہے آپ سواری سے، البتہ عرفہ سے نکلتے وقت سکون، وقار، اطمینان کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول جب عرفہ سے نکلے تھے تو اپنی اونٹنی کی نکیل اتنی تیز کھینچے ہوئے تھے کہ لگتا تھا کہ اونٹنی کی گردن کجاوے پہ آ لگے گی، اور بار بار کہتے تھے سکون و اطمینان کے ساتھ تم لوگ چلو، سکون و اطمینان کے ساتھ تم لوگ چلو۔ تو سکون اور اطمینان کے ساتھ نکلیں گے اور مزدلفہ آئیں گے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کون سا کام کریں گے؟ کنکری چنیں گے نا، کنکری دھلیں گے نا، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ پہنچنے کے بعد پہلے اذان اور تکبیر جماعت ہوتی ہے، اذان کہہ کے ایک تکبیر کہہ کے مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھ لیں گے، اور پھر فوراً تکبیر کہہ کر کے عشاء کی نماز پڑھ لیں گے اور وتر پڑھ لیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ اور جان لیجیے، ہاں عشاء کی 2 قصر ہی پڑھیں گے، جمع کریں گے، اور یہاں جمع تاخیر ہوگی، مغرب کو اس کے وقت سے لیٹ کریں گے، جمع تاخیر، اور قصر عشاء کی نماز 2 ہی رکعت پڑھیں گے، اور وتر چونکہ اللہ کے رسول نے وہاں سنت نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ کوئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے وہاں سو جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اگلے دن کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن ایک آدمی بھیڑ کی وجہ سے عشاء کے وقت تک مزدلفہ میں نہیں پہنچ پایا۔ عشاء کا وقت کب تک ہے؟ کون بتلائے گا؟ کلام بھائی، 12 بجے کہنا غلط ہے، رات کے آدھی رات تک، کیونکہ آدھی رات کبھی 11:30 ہی بجے ہو جاتا ہے، کبھی 11:45 ہو جاتا ہے، کبھی 12:30 ہوتا ہے، تو گھڑی کے ٹائم سے آدھی رات کے سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر کے وقت کو جوڑ لو، اس وقت کتنا فاصلہ ہوتا ہے، بس وہی آدھا کر دو، آدھی رات تک۔ اگر آدھی رات تک آپ نہیں پہنچ پائے مزدلفہ میں تو راستے ہی میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، تاکہ عشاء کی نماز وقت سے قضا نہ ہوگی، اگر کر سکتے ہیں تو۔ لیکن اب ایک آدمی گاڑی پہ چل رہا، گاڑی رکتی ہے، چلتی ہے، رکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں وہاں سو جائیں گے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد فجر وہاں پڑھیں گے، اور فجر کے بعد اگر ہو تو مشعر حرام پہ جائے اور وہاں دعا کرے، اور پھر مینا آ جائیں گے یا 10 ذی الحجہ کا۔ مزدلفہ میں غیر معذور کے لیے فجر کے وقت تک رہنا ہے، لیکن وہ آدمی جو بوڑھا ہے، جس کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا عورتیں ہیں، وہ آخری رات کا جب آخری پہر شروع ہو جائے، یعنی آدھی رات گزرنے کے 1 گھنٹہ بعد، تو وہ مینا کے لیے روانہ ہو سکتا ہے، مینا کے لیے وہ روانہ ہو سکتا ہے۔ اب مینا آئیں گے، یہ 10 ذی الحجہ ہو گیا، آپ حج تمتع کر رہے ہیں، 10 ذی الحجہ ہو گیا۔ مینا آئیں گے، مینا جائیں گے جمرہ عقبہ کے پاس، جو لوگوں کی زبان میں مشہور ہے بڑا شیطان، حالانکہ وہ شیطان ہے، اس کو سنیں سمجھ میں۔ جمرہ عقبہ کنکڑی آپ چاہے مزدلفہ میں لیں چاہے مینا میں لیں، کہیں سے بھی آپ کنکڑی لے سکتے ہیں۔ کنکڑی جمرہ عقبہ کو آپ 7 کنکڑی ماریں گے، 10 ذی الحجہ ہو گیا، ہر کنکڑی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے۔ اور اگر کوئی آدمی مجبور ہے، کنکڑی بھیڑ کی وجہ سے نہیں مار سکتا، تو اس کی طرف سے بھی آپ کنکڑی مار سکتے ہیں، جیسے بچہ ہے یا عورتیں بھیڑ کی وجہ سے نہیں جا سکتی ہیں، لیکن پہلے اپنی طرف سے کنکڑی آپ مار لیں۔ کنکڑی ماریں گے 7 کنکڑی، کتنی کنکڑی؟ 7۔ اس کے بعد آپ اپنا سر چھلا لیں گے، ہے نا۔ کنکڑی ماریں گے، ترتیب میں بتا رہا ہوں، کنکڑی ماریں گے، قربانی کریں گے، پھر سر چھلائیں گے، پھر طواف کریں گے، یہ ہے ترتیب۔ لیکن اگر کوئی بنا ترتیب کے بھی کر لے تو کوئی فرق نہیں، بساؤ کا ترتیب کے خیال میں فرض چلا جاتا ہے۔ اگر آپ نے بینکوں کے پاس، راجہی بینک میں یا کوئی امانت دار آدمی کے پاس قربانی کا جانور، حج کی قربانی کے جانور کا پیسہ جمع کر دیا تو وہ آپ کی طرف سے وہ ہو گیا، اس کا انتظار نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فون کر کے، ہاں کتنے بجے میری قربانی ہوگی؟ اور دلال مکار بھی بتاتا ہے دن میں 12 بجے تیری قربانی ہوگی، تیرے بکرے کی قربانی۔ دلال ہے، مکار ہے، فرادی، جھوٹا، دھوکے باز ہے۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں ساتھیوں، میں ایجنٹ ہوں،
آپ سارے لوگ حج پہ جا رہے ہیں, آپ لوگوں سے میں نے حج کی قربانی کا پیسہ اکٹھا کر لیا اور میں نے جانور بھی خرید لی, کیا میں امانت داری کے ساتھ آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں کہ تمہارا جو بکرا ہے فلاں ہوگا؟ پہلی بات تو پتہ نہیں تمہارا بکرا کالا ہے یا گورا ہے, چتکبرا ہے, نام لکھا ہے, تو یہ فراڈ کرنے والے ایسا کریں. آپ نے پیسہ امانت داری کے ساتھ دے دیا, اب اس کا اعمال جانا ہے, وہ گویا آپ کی طرف سے ہو گیا, تو آپ کنکڑی مار لیں گے, قربانی کا پیسہ جمع, یا اگر آپ اپنے ہاتھ سے جمع کرنا چاہتے, ترتیب چاہتے تو قربانی دیجیے, پھر سر منڈائیے, اور نہیں تو کنکڑی ماریے, سر منڈائیے, بعد میں جا کے قربانی کیجیے. ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام آپ نے کر لیا, اب آپ کے لیے بیوی کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہو گئی. اگر آپ چاہیں تو اسی دن چلے جائیں مکہ اور خانہ کعبہ کا طواف کریں اور صفا مروہ کا سعی کریں, اب آپ کے لیے سب کچھ حلال ہو گیا ہے نا. یہ ہوئے حج تمتع کے 10 ذی الحجہ تک کام. حج افراد اور قران والے کیا کریں گے؟ افراد والے جس دن جائیں گے حج کی نیت سے, وہ لبیک حجن کہہ کے میقات پہ نیت کریں گے, وہی کام جو طواف تمتع والے نے میقات پہ کیا وہی سب کام کریں گے. اگر خانہ کعبہ جا رہے ہیں تو حج کا طواف کر لیں گے, ورنہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے, ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اور اگر طواف کے ساتھ سعی کر لیا, طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیا, تو حج کے دن جو طواف کیا جاتا ہے طواف کے ساتھ سعی کرنا ضروری نہیں ہوگا, اور اس طواف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا, کرنے کا ثواب ملے گا. حج افراد میں ایک ہی طواف ہے جو جس کو طواف زیارہ کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ. لیکن اگر کوئی پہلے سے طواف کے ساتھ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیا تو 10 ذی الحجہ کو سعی نہیں کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ بھی مینا جائیں گے, جیسے تمتع والا جاتا ہے, آپ بھی مزدلفہ عرفہ جائیں گے, آپ بھی مزدلفہ جائیں گے, آپ بھی 10 ذی الحجہ کو وہی کام کریں گے جو تمتع والا کرتا ہے, سوائے قربانی. حج قران والا کیا کرے گا؟ وہ بھی وہی کام میقات پہ کرے گا جو حج تمتع والا کا, تو میں بتا چکا ہوں. پھر اس کے بعد اگر چاہے تو طواف جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لے, ورنہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے. ہاں اگر طواف قدوم پہلے طواف کے ساتھ اس نے سعی کر لیا ہے تو 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ کے ساتھ اسے سعی نہیں کرنا, وہ بھی مینا جائے گا, ذی الحجہ کو عرفہ جائے گا 9 کو, 10 کی رات مزدلفہ میں آئے گا, پھر 10 ذی الحجہ کو آ کر کے مینا میں کنکڑی مارے گا, اپنے بال چھلائے گا اور قربانی بھی کرے گا. قران میں قربانی. یہ ہو گئے 10 ذی الحجہ. 11 اور 12 اور 13 ذی الحجہ کی راتیں مینا ہی میں گزارنا ضروری ہے. کتنی؟ 11, 12, 13 کی رات, یا کم سے کم 11 اور 12. 11 ذی الحجہ کو, 12 ذی الحجہ کو, اور اگر رہے 13 ذی الحجہ کو, تو تینوں جمرات کو کنکڑی مارنا ہے. یہاں کنکڑی مارنے میں 10 ذی الحجہ کو جان لیجئے, سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے ظہر تک مارنا ہے, نہیں لگاتار مارتے لوگوں, جب موقع مل جائے اس بیچ میں مار. اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو جمرہ اقبا بڑے والے کو کنکڑی نہیں مار پایا تو ظہر کے بعد مار دے, یہاں تک کہ رات میں بھی مارنے کی گنجائش علماء نے دی. کسی مجبوری کی وجہ سے تھک گیا تھا, بھیڑ اتنی ہے, نہیں جا سکتے ہیں, 10 ذی الحجہ کو مارنا چاہے دن نکلنے کے بعد سے لے کے کب تک؟ ظہر تک. کسی مجبوری کو جیسے نہیں مار سکتا, تمہارے ہی نا کفارہ دلا دے. چھوٹے ملے جو ہوتے ہیں کفارہ آج کے کفارہ ہے نہیں, وہ ظہر کے بعد بھی مار سکتے, یہاں تک کہ رات میں بھی مار سکتے. 11, 12, 13 ذی الحجہ کو تینوں کو کنکڑی مارنا ہے لگاتار. پہلے چھوٹے کو 7 کنکڑی, پھر بیچ والے کو 7 کنکڑی, پھر لاسٹ والے کو 7 کنکڑی. چھوٹا, بیچ والا, بڑا والا, اس کو 7 کنکڑی ترتیب سے مارنا ہے. بس میں کب سے مارنا شروع کریں گے؟ کب سے؟ ہاں, وہاں بڑے سارے مفتی ملیں گے آپ کو, اور بہت سارے کام کرنے والے بتانے والے ملیں گے وہاں. وہاں آپ یہ بھی دیکھو کہ ظہر سے پہلے بھی 11, 12 کو کنکڑیاں لوگ مارے دھکا دھک. 11, 12, 13 کو ظہر کے بعد شروع کریں گے, زوال کے بعد. اور کب تک ماریں گے؟ مغرب تک. نہیں مار سکے تو رات ہی مار سکتے ہیں. زوال سے پہلے کنکڑی کا مارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. چھوٹے کو ماریں گے, خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے. پھر آگے جائیں گے, بیچ والے کو ماریں گے, خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے. پھر لاسٹ والے کو ماریں گے, دعا نہیں. یہ 11 کو بھی کام کریں گے, 12 کو. اب اگر آپ کو جلدی ہے, واپس آنا ہے,
تو 12 کو ظہر کی مغرب کی سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مینا چھوڑ دیں 12 کو. اگر 12 کو مینا میں دن ڈوب گیا تو آپ کو 13 بتا کے آنا پڑے گا اور ظہر کے بعد ہی مارنا پڑے گا. لیکن یہ بھی سچ, مان لیا آپ خیمے سے نکل گئے, گاڑی پہ بیٹھ گئے, ٹریفک کی وجہ سے دن ڈوب گیا تو کوئی بات نہیں, لیکن جان بوجھ کے بیٹھے رہے تو آپ کو 13 کو بھی ظہر کے بعد مار کر کے. اب جب مکہ چھوڑنے لگے تو چاہے وداع قران کرنے والے ہوں یا افراد کرنے والے ہوں یا تمتع کرنے, سارے لوگوں کو 7 چکر طواف وداع کرنا پڑے گا. ہاں اگر کوئی عورت حائضہ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر طواف وداع نہیں. یہاں ایک مسئلہ اور جان لیجیے کہ کوئی عورت گئی حج کرنے اور حیض آ گئے. ویسے حیض, جو عورت حج پہ جا رہی ہے اگر اس کو حیض آنے کا خطرہ ہے تو وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ایسی دوا لے سکتی ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو اور حیض نہ آئے. شرط کے جسم کے لیے نقصان دہ, یعنی حج کے ارکان پورے کرنے کے لیے حج کو جائز دوا سے وہ کر سکتے. لیکن ایک عورت گئی اور اس کو حیض آ گیا عرفہ میں, کیا کرے گی؟ سارے کام وہ کرے گی جو حاجی لوگ کرتے ہیں, سارے کام وہ کرے گی سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے. صحیح بھی کر سکتی ہے کیونکہ صحیح وہ اس میں نہیں, سوائے خانہ کعبہ کے طواف, طواف زیارہ جسے کہا جاتا ہے. اور اگر حج تمتع کی ہے تو وہ سب کچھ کرے گی, طواف زیارہ نہیں کرے گی. اور طواف زیارہ کرنے کے بعد جیسا کہ عائشہ نے عمرہ کیا تھا وہ دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیا. ہاں یہ بھی جان لیے کہ مسجد عائشہ کسی کا میقات نہیں, مسجد عائشہ کسی کا میقات نہیں. لیکن ایک عورت ہے اس کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہو گیا, اب وہ طواف زیارہ نہیں کر سکتی ہے, تب دیکھا جائے گا عورت کو. اگر وہ چاہے تو اپنے ملک واپس چلی جائے اور حالت احرام میں رہے گی, یعنی شوہر سے دور رہے گی, سارا کام کیا شوہر سے وہ دور رہے گی, پھر واپس آ کر کے جب پاک ہو تب آ کر کے طواف زیارہ کرے. ایسا کر سکتی تو ٹھیک. لیکن اگر وہ رک سکتی ہے تو پاک ہونے تک رکے گی, نہیں رک سکتی ہے تو اپنے ملک جا کر کے پھر دوبارہ آ کر کے وہ کرے گی. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتی, نہ وہ رک سکتی ہے اور نہ وہاں رک سکتی ہے. حج کا وقت متعین ہے اتنے دن تک, جیسے انڈیا سے کوئی عورت آئی ہے اور وہ پاک بھی نہیں ہو رہی ہے اور طواف زیارہ نہ کرے تو حج کا رکن ہی غائب ہے, اس کا حج ہی نہیں ہوگا. تب کیا کرے گی؟ ایسی حالت میں وہ اپنے جسم کو دھل کر خون کے بچاؤ والی چیزیں جو ہے وہ باندھ لے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کر لے گی, سے کر لے گی. اور طواف وداع اسے نہیں کرنا. یہ حج کے مختصر سے مسائل ہوئے اور وقت کافی گزر چکا. مدینہ کی زیارت ہر سال رہ جاتی ہے. انشاءاللہ پھر کسی میٹنگ میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی حج مبرور نصیب فرما. ہمارے وہ حاجی جو اس سال آ رہے ہیں رب العالمین کی حفاظت فرما, سنت رسول کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین جو بھی اب تک حج نہیں کر سکے ہیں ان کے لیے وسائل فراہم فرما دے. آمین رب العالمین. تو ہم لوگ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس پروگرام کا عنوان ہے عشر ذی الحجہ اور قربانی کے مسائل. آپ لوگوں سے شرکت کی کوشش اپیل ہے. اور کوئی سوال آیا کوئی سوال ہو تو بھیج سکتے ہیں. آگے ذرا یہ نام رہ نہ جائے.